बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज 25 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन एक बार फिर ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। खैबर पुख्तनख्वा में जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उनकी मुखालफत उन्होंने कर दी है। इन दहशतगर्दों को लाने वाले भी यही लोग थे, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और साथ DGISPR को भी इस अपने ख़िताब में सुनाई है। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे कि जो लग रहा था कि खैबर पुख्तनख्वा और वफाकी हुकूमत एक पेज पे आ गए हैं और ऑपरेशन की मंजूरी सूबाई हुकूमत ने दी है, अब उसकी बाकायदा मुखालफत जो है वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। अफ़गानिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत काबल के करीब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक और हमला किया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। बलूचिस्तान कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया जिसमें 8 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन जो बांग्लादेश में इंतखाबात हो रहे हैं फरवरी 2026 में 17 साल की जलावतनी ख़त्म करने के बाद BNP की लीडर खालिदा ज़िया के बेटे साबिक वज़ीर आज़म के बेटे बांग्लादेश पहुँच गए। लाखों लोगों ने इसका इस्तकबाल किया, उन्होंने ख़िताब किया। नाज़रीन उस हवाले से बात करेंगे कि क्या मौजूदा जो नए इंतखाबात हो रहे हैं इसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार खालिदा ज़िया के बेटे BNP जमात के नए सरबराह होंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से ये चैनल जो है ये आगे जा रहा है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत काबल के करीब जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक बड़ा हमला किया है। आरियाना पंप स्टेशन तहिया मुस्कान का इलाका है, काबल के करीब यह इलाका है। यहाँ पे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमला किया है रात के टाइम पे तालिबान की रेंजर की गाड़ी पे, जिसमें 3 तालिबान हलाक हो गए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे और एक बीच में ज़ख्मी हो गया है। तवातुर से नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो है वो हमले इस टाइम पे जारी हैं। ये चौथा बड़ा हमला है गुज़िश्ता एक माह में। अगर देखा जाए तो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का एक ये बड़ा हमला है। अफ़गानिस्तान में मौजूदा तालिबान की हुकूमत को अगर देखा जाए तो अशरफ गनी और हामिद करज़ई के अदवार से अगर इसको कंपेयर किया जाए नाज़रीन, तो अशरफ गनी और हामिद करज़ई के अदवार में भी पूरा कंट्रोल उनका अफ़गानिस्तान पे नहीं था। मौजूदा तालिबान की हुकूमत का पूरा कंट्रोल इस टाइम अफ़गानिस्तान पे मौजूद है और इस टाइम पे कोई भी उनकी अपोजिशन जमात सामने नहीं है। जो साबिक वज़ीर आज़म अवामी लीडर अपने आप को कहलवाते हैं हामिद करज़ई और ये हिकमतयार गुलबदीन हिकमतयार, ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जबकि अशरफ गनी 2021 में फ़रार हो गए थे मुल्क से। तो जो लीडर अवामी लीडर थे वो भी उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा नहीं कर पा रहे और इस्लामी अमारात में वो अपोजिशन को मानते ही नहीं है। एक जो पाकिस्तानी हुकूमत का अब इस मौजूदा रजीम के हवाले से, तालिबान रजीम के हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये कब्ज़ा माफिया है जिन्होंने कब्ज़ा जमा लिया है। बहरहाल एक बड़ा हमला था और मुसलसल हमले जो हैं इससे पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों ने ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे ताजिकिस्तान में हमले किए। हालात अफ़गान हुकूमत के लिए भी साजगार नहीं है और तनाव पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ और ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के बन रहे हालात उनके लिए भी साजगार नहीं है। नाज़रीन खैबर पुख्तनख्वा वादी तिरा में हुकूमत सूबाई हुकूमत के तावन से ऑपरेशन किया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि सूबाई हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। आज वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा ने एक ऐसा इंकशाफ किया है, उसमें ऐसी डिटेल उन्होंने बताई है जो हैरान कुन है। एक तो उन्होंने अपने इलाके में जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पहाड़ों तक जब ये आ गए तो हमने कह दिया था इनको इदारों को कि आ गए हैं, ये नहीं मान रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये नीचे आ रहे हैं, फिर भी हमें झूठा करार दे दिया गया। जब ये मुकम्मल तौर पर हमारे इलाकों में आ गए तो अब ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मुझ पे मनशियात के स्मगलर का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं डटा रहा और मैंने आंखों में आंखें डाल के बातें की, इस तरह के बयान में उन्होंने कहा है। फिर आगे जाके मुझे DGISPR ने जो है वो धमकियां दी,
تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکیاں دینے والے؟ عمران خان نے مجھے منتخب کیا اور لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور میں وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اب ناظرین آپریشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تیرا میں سب جانتے ہیں، پٹھان وہاں پہ افریدی جتنے بھی ہیں اور دیگر پختون بھائی جتنے بھی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ تیرا میں برف باری ہو رہی ہے اور وہاں پہ جانور بھی نہیں رہتے، مطلب اس ٹھنڈی میں اب جانور بھی نہیں رہتے۔ تو یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے، کہ سہیل افریدی کو بدنام کرنے کے لیے کہ اس نے اجازت دی اور اس کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے، تیرا میں اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ آپریشن کر رہے ہیں، لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ ناظرین وہاں پہ اگر دوسری طرف کو دیکھا جائے تو وہاں پہ باقاعدہ معاہدے، جو 24 رکنی کمیٹی تھی، نمائندے عوام کے تھے، انہوں نے سرکار سے 50 ہزار روپے مہینہ لینا ہے بایو میٹرک کر کے، اور جن گھروں کو اس آپریشن میں نقصان پہنچے گا اس کو 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور جو جزوی نقصان ہوگا اس کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ تحریری معاہدے میں آ گیا ہے۔ 10 جنوری سے 25 جنوری تک یہ علاقہ خالی کریں گے، اس کے بعد فل فلیج آپریشن کیا جائے گا اور اپریل میں ان کو واپس کیا جائے گا۔ مگر یہاں پہ سہیل افریدی صوبائی حکومت نے، اور یہ ناظرین انتہائی نقصان دہ ہے، جو آج کی اس کی تقریر تھی اس میں ناظرین انہوں نے اداروں پہ بھی ہٹ کیا، اور وہ جو بدمزگی ہے اور جو اختلافات ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ یکدم صوبائی حکومت کا پلٹنا، اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ صوبائی حکومت نے آپریشن کی منظوری دے دی ہے، اب یہاں پہ یہ انکار کر رہے، جو سی ایم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، انہوں نے انکار کر دیا، اس کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ میرے سے بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور شدت پسند دہشت گردوں کو یہ خود لے کے آئے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ سے حالات ناظرین خیبر پختونخوا کے شدت پسندی دہشت گردی کے حد درجے زیادہ ہو گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صبح سے لڑائی چل رہی ہے شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین۔ 4 سیکیورٹی اہلکار بیچ میں زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور فضائی حملے، کوارڈ کاپٹر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے۔ شدت پسند جو ہے وہ بھی بھاری ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں۔ مسلسل شمالی وزیرستان میر علی کے علاقہ جو ہے وہاں سے شدت پسندوں کی جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی طرح باجوڑ میں ہزاروں کی تعداد میں، جنوبی اضلاع میں آپ نے دیکھا، بنو میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، اسپیشلی بنو کے ڈی آئی جی نے خود ہی کہا ہے کہ شدت پسندوں نے 300 کوارڈ کاپٹر حملے جو ہے وہ کیے، ہم نے 300 کوارڈ کاپٹر حملوں کو ناکام بنایا اور 20 انہوں نے حملے کیے، 5 کو ہم نے گرایا کوارڈ کاپٹر کو، اور 300 جو تھے وہ انٹی ڈرون گن سے ان کو ناکارہ بنایا تھا۔ تو یار اتنی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کوارڈ کاپٹر حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہو رہے ہیں۔ اگر 300 حملے ایک ضلع میں ہوتے ہیں تو یہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ قبائل کے ہی لوگ ہیں۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرم ایجنسی کے، باجوڑ ایجنسی کے، مومند ایجنسی کے، خیبر ایجنسی کے، انہی علاقوں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی میں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ افغانستان میں موجود ہیں تو 6-6.5 ہزار وہاں پہ مسلح ہیں، باقی ان کی فیملی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ 15-20 ہزار کے قریب ہیں۔ یہاں پہ بھی 10-12-15 ہزار کے قریب ہی شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو تشکیلیں ہوتی ہیں، جس طرح آرمی چیف فیلڈ مارشل نے کہا تھا، عاصم منیر نے، کہ افغانستان سے جو تشکیلیں ہوتی ہیں اس میں 70% افغان شہری ہوتے ہیں، جنگجو شدت پسند دہشت گرد۔ تو یہاں پہ غیر ملکی شدت پسند دہشت گرد ان ٹرائبل ایریاز میں 2003، 2004، 2005 میں اس ٹائم سے لے کے اب تک جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کے خلاف آپریشن کیے گئے، متعدد آپریشن کیے گئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 2008 سے لے کے 2014 میں جو بڑے بڑے آپریشن، باجوڑ میں 2008 میں بڑا آپریشن ہوا، ساتھ ہی 2014 میں بڑا آپریشن ہوا جو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جس میں 1-1.5 سال کے لیے لوگ آئی ڈی پیز بنے۔ سیکیورٹی اداروں کو ناظرین اس آپریشن میں بڑا خیال کرنا پڑے گا، بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی، خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا۔ اس ٹائم پہ اتنے آپریشن کے بعد یہ آپریشن پورے پلان کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر دوبارہ شدت پسند دہشت گرد آتے ہیں تو پھر انگلیاں سیکیورٹی فورسز کے خلاف اٹھیں گی، اور معاملات جو ہے وہ ریاست کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ صوبہ بلوچستان میں ناظرین کلات کے علاقے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ 8 شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ کلات میں
ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ایک بڑی کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورسز کو۔ ساتھ ہی ڈی خان میں گزشتہ روز جو کراچی میں شدت پسندوں کے ہاتھوں دلاور نامی شدت پسند مارا گیا، اس کے سر کی قیمت ناظرین 40 لاکھ روپے تھی۔ تو سیکیورٹی فورسز کو اس بار جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت پسندی کے خلاف جو آپریشن چل رہے ہیں اس میں کامیابیاں مل رہی ہیں، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اور شدت پسندوں کے اہم کمانڈر وہ ٹی ٹی پی کی شدت پسند دہشت گرد ہوتے ہیں یا وہ دہشت گرد بی ایل اے بی ایل ایف کے ہوتے ہیں، بلوچ لبریشن آرمی بلوچ لبریشن فرنٹ کے ہوتے ہیں۔ مگر اہم کامیابیاں جو ہیں وہ ان آپریشن میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ مل رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے حالات ناظرین جس میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں، بنگلہ دیش میں 2026 میں انتخابات ہیں۔ عوامی لیگ جو سب سے بڑی پارٹی تھی 15 سال کی حکومت کرنے کے بعد، عوام کا جو اجتماع ان کے خلاف نکلا۔ کوٹا سسٹم پہ جو طلباء نے مظاہرہ کیا، 1400 جوانوں نے اپنی شہادت دی، تب جا کے حسینہ واجد کی 15 سالہ ڈکٹیٹرشپ جو عوامی حکومت تھی نہیں، ایک انڈیا پرو انڈین گورنمنٹ تھی اور مکمل مداخلت انڈیا کی وہاں پہ موجود تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا اگست 2024 میں۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ بنا اور وہاں پہ تواتر سے فیصلے ہوتے رہے۔ 17 سالہ جلا وطنی جو بی این پی کی جماعت، خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم ہیں، شدید علیل ہیں، ان کے بیٹے طارق الرحمان جو 17 سالہ جلا وطنی، خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد بنگلہ دیش واپس آ گئے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں شامل تھے۔ بنگلہ دیش پہنچنے پر اس کا استقبال ہوا اور لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں موجود تھے اور انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو ایک امید دلائی کہ میرے پاس بنگلہ دیش کو ٹھیک کرنے کا پلان موجود ہے۔ ناظرین اس اجتماع سے پتہ چل رہا تھا جو سیکیورٹی ان کو دی جا رہی تھی، جس انداز میں ان کی پریزنٹیشن کی گئی آج، اس سے لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے نئے آنے والے وزیر اعظم کے لیے سب سے تگڑے امیدوار جو ہیں وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے خالدہ ضیاء کے بیٹے 17 سال جنہوں نے جلا وطنی کی، طارق الرحمان جو ہے وہ ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، جبکہ این سی پی جو وہاں پہ نیشنل سٹیزن پارٹی جو جوانوں کی بنی ہے ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھا جائے گا کہ جنزی جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی جو پرانی پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی، وہ بھی اینٹی انڈین ہے۔ جتنی بھی ہم نے گورنمنٹ دیکھی ہے، خالدہ ضیاء کے 2-3 ادوار اور حسینہ واجد کے، حسینہ واجد پرو انڈین تھی اور خالدہ ضیاء جو ہے وہ اینٹی انڈین تھی۔ اب آگے دیکھا جائے گا کہ بنگلہ دیش کی یہ نئے انتخابات جو ہونے جا رہے اس میں جماعت اسلامی کو، این سی پی کو اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان سب کی ایک ہی حکومت بنائی جائے گی، اتحادی حکومت، تاکہ فیصلے بنگلہ دیش میں کوئی حالات وغیرہ خراب نہ ہو اور مل جل کے بنگلہ دیش کی حکومت کو چلایا جا سکے۔ بنگلہ دیش اس ٹائم پہ ناظرین کرائسس میں اس لیے ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ انڈیا نے ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، چونکہ بنگلہ دیش میں 98% میڈیا جو وہاں پہ ہے وہ حسینہ واجد کے ٹائم میں انسٹال ہو گیا ہے۔ انڈیا کا میڈیا جو ہے، جتنے بھی چینلز ہیں وہ انڈیا کے چینلز ہیں اور وہاں سے ان کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹو رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ تو حالات کو بھڑکانے کے لیے، انتخابات کو ثبوتار کرنے کے لیے سب سے بڑی کوشش انڈیا نے کی کہ یہ انتخابات نہ ہوں۔ بہرحال انتخابات میں اب 1-1.5 مہینہ رہ گیا ہے، مگر خبریں یہ آ رہی ہے کہ طارق الرحمان سے خفیہ مذاکرات جو ہیں وہ انڈیا نے شروع کر دی ہیں، کیونکہ انڈیا کو جو نئی سیاسی جماعتیں ہیں، نیشنل سٹیزن پارٹی جو ہے، ناہید الاسلام جو ریولوشن لے کے آئے تھے، عثمان ہادی جیسے لوگ، ناہید الاسلام جیسے لوگ، حسنات جیسے لوگ جو نئے ینگسٹر ہیں اور جنزی کی لیڈر ہیں، وہ جو ریولوشن لے کے آئے تھے ان سے ڈر لگ رہا ہے انڈیا کو۔ تو انڈیا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے طارق الرحمان سے، جو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان سے لندن میں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے کیے جائیں، کیونکہ جو جماعت اسلامی ہے اور جو این سی پی ہے وہ مکمل طور پہ اینٹی انڈیا ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ان کی جماعتیں، جماعت اسلامی اور این سی پی اقتدار میں آتی ہیں تو حالات جو ہے وہ بھارت کے لیے خراب ہو سکتے ہیں، اسپیشلی 7 سسٹر اسٹیٹس کو لے کے ان کی پریشانی زیادہ ہے۔ اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا جو معاہدے کی بات چل رہی تھی اس کو بنگلہ دیش نے بڑا سیریس لیا اور وہ جلد از جلد ہنگامی بنیادوں پہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں
جس طرح کا سعودی عرب کا اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اسی طرح کا معاہدہ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو سعودی عرب پہ تصور ہوگا۔ اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی یہی، ان کے تجزیہ نگار، جن کے تبصرہ نگار جتنے بھی ہیں، جتنے دفاعی ماہرین ہیں اور جو سیاسی لیڈر وہاں پہ ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں، افواج میں بھی یہ باتیں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی ہنگامی معاہدہ کیا جائے۔ اگر بنگلہ دیش پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پہ تصور ہو، اور پاکستان پہ حملہ ہو تو وہ بنگلہ دیش پہ تصور ہوگا۔ ناظرین، ایسا تو فی الحال بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تعلقات خراب ہیں اور بنگلہ دیش ہمارا ایک 54 سال کا بچھڑا ہوا بھائی ہے، مگر فی الحال اتنی جلدی میں ہنگامی طور پہ یہ معاہدے اتنا جلدی ممکن ہے نہیں۔ آگے دیکھا جائے گا کہ جو موجودہ نئی حکومت بنتی ہے انتخابات کے بعد، اس کے بعد بھارت بھی کوشش کرے گا کہ تعلقات ان کے ساتھ بہتر کیے جائیں، اور پاکستان بھی کوشش کرے گا۔ مگر یہ ایک بات کنفرم ہے کہ جو حسینہ واجد کے 15 سالوں میں راہ نے جو کام بنگلہ دیش میں کیا ہے، اس کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اس کو جو عبوری حکومت محمد یونس خان کی تھی، محمد یونس کی تھی، انہوں نے جو ہے اس کا صفایا کر دیا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ بنگلہ دیش میں وہ اپنا سپیس حاصل کر سکیں۔ مگر اگر ان تینوں جماعتوں میں کسی کی بھی حکومت آتی ہے یا کمبائنڈ اتحادی حکومت آتی ہے، بنگلہ دیش کا وہ سپیس ختم ہو گیا ہے، تعلقات بھارت کا وہ سپیس ختم ہو گیا ہے، تعلقات بھارت کی بجائے پاکستان سے بہتر ہوں گے، اور پاکستان بھی کوشش کرے گا کہ نئی حکومت کے جو بھی وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور بنگلہ دیش بھی ناظرین ایسا ہی کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دے گا، اسپیشلی ہماری ڈیفنس کے معاملات میں وہ کوشش کرے گا کہ تمام تر ڈیفنس کے معاملات پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو سکے۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔